नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज आने वाली बहुत ही बाबरकत और नेक रात है। इस रात में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करने के लिए लामकां पर गए, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की और राज़ व नियाज़ की बातें हुई। जैसा कि मैं इस पर वीडियो पहले बना चुका हूँ, क्योंकि आज बहुत ही नेक और बाबरकत रात है। इस रात में सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, रात पूरी को ज़िक्र व अज़कार में गुजारना और सुबह का रोज़ा रखना बहुत ही बाबरकत है। और एक रोज़ा नहीं बल्कि अगर कल का रोज़ा रखोगे तो परसों का भी रखोगे, यानी 2 रोज़े ज़रूरी हैं, क्योंकि एक रोज़ा नहीं रखा जाता। जहाँ भी मौका आए, यानी जैसे आगे शाबान है, शाबान में भी रोज़े रखे जाते हैं। अगर उस महीने में भी रोज़ा रखना हो, एक नहीं बल्कि 2 रोज़े रखना ज़रूरी है। ये भी इसी तरह है, यानी ये बताना ज़रूरी था आज, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात के लिए आसमानों पर तशरीफ़ ले गए, फिर लामकां पर गए जहाँ अल्लाह तबारक व तआला जलवा अफरोज़ है। तो शुरू करते हैं आज की हदीस। तो हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि हम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसपास बैठे थे। हमारे पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी जलवागर थे कि और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दरमियान से अचानक उठकर चले गए। वापसी में देर लगाई, हम डर गए कि मुबादा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारी गैर हाज़िरी में कहीं तकलीफ़ वग़ैरह ना पहुंचा दे। यानी मुबादा एक आदमी है जो गैर मुस्लिम है, यानी उनसे सहाबा कराम को डर था कि कहीं ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ वग़ैरह ना पहुंचाए। यानी फरमाते हैं कि हम घबरा कर उठ खड़े हुए और घबराने वाला सबसे पहले मैं था। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उठकर चले गए, उसके बाद सबसे पहले जो घबराने वाले थे वो सैयदना अबू हुरैरा थे। यानी अबू हुरैरा ही थे जो तमाम सहाबा किराम से पहले घबरा कर उठ खड़े हुए। और फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर को ढूंढने के लिए निकल खड़ा हुआ, यहाँ तक कि अंसार बनी नज्जार के एक बाग में पहुँचा। यानी एक कबीला है, उस कबीले के बाग में पहुंचा, बाग के इर्द गिर्द घूमा। यानी जैसा कि आजकल भी है कि कहीं बाग वगैरह है तो उसके इर्द गिर्द यानी 4 दीवारी है, यानी इहाता जिसका भी है उसने अपना इहाता किया हुआ है। ये भी इसी तरह था, बाग के इर्द गिर्द इहाता किया हुआ था कि फरमाया मुझे कोई दरवाज़ा ना मिला मगर एक नाली थी जो बैरूनी कुएं से बाग में जाती थी। यानी कुआं बाग के बहर था, यानी नाली जो है कि पानी वाली वो बाहर से पानी बाग के अंदर जाता था। फरमाते हैं मैं सुकड़ कर नाली में घुसकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। यानी एक तो दीवार थी इधर, यानी बाग के इर्द गिर्द। वैसे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम कैसे हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बाग में हैं? या तो ये हो सकता है कि हज़रत अबू हुरैरा ने एक अंदाज़ा लगाया हो, या ये तो एक पक्की बात है कि जहाँ से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़रते थे वहाँ से खुशबू के हुल्ले आते थे। यानी जहाँ से भी गुज़रते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुज़रने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू वहाँ पर बरकरार रह जाती। सहाबा किराम वहाँ से गुज़रते थे तो उनको मालूम हो जाता था कि यहाँ से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ है। यानी सैयदना अबू हुरैरा
جیسے ہی نالی میں اندر گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کیا ابو ہریرہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا حال ہے تمہارا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور ہم میں تشریف فرما تھے، اچانک اٹھائے، واپسی میں دیر لگائی، ہم ڈر گئے مبادا حضور کو ہماری غیر موجودگی میں کہیں ایذا نہ پہنچائے تو ہم گھبرا گئے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتے ہیں آپ ہم سے یعنی ہم میں سے تھے، یعنی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک آپ وہاں سے کھڑے ہوئے، آپ نے واپس آنے میں دیر لگائی، ہم کہیں ڈر گئے کہیں مبادا ہماری غیر حاضری میں آپ کو ایذا نہ پہنچائے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے میں گھبرایا، پھر وہی بات یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حال حقیقت بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے گھبرانے والا میں ہی تھا۔ تو باغ میں آیا، پھر فرماتے ہیں اور میں لومڑی کی طرح سکڑ گیا اور باقی یہ لوگ میرے پیچھے ہی تھے۔ یعنی میں نے اپنے آپ کو سکیڑ لیا۔ ایک چھوٹی سی نالی تھی، نالی کے اندر سے میں نے اپنے آپ کو سکیڑ کر ایسے سکیڑا کہ جیسے لومڑی اپنے جسم کو سکیڑ کر کوئی چھوٹی سی جگہ سے وہ گھس جاتی ہے، میں بھی اسی طرح نالی سے باغ کے اندر گھس گیا۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور مجھے اپنے نالین شریف عطا فرمائے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو مخاطب فرماتے ہوئے اپنے نالین مبارک، اپنے جوتے مبارک حضرت ابو ہریرہ کو عطا کیے۔ فرمایا ہمارے نالین لے جاؤ۔ یعنی پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جوتے لے جاؤ، جو تمہیں باغ کے پیچھے یقین دل سے یہ گواہی دیتا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ یعنی جب تم باغ سے باہر نکلو گے، جو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی یعنی کوئی صحابہ بھی اگر تمہیں ملے تو تمہیں یہ کہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے ہیں، یعنی یہ گواہی دے اور پھر اسے یہ بشارت دے دو، یعنی جنت کی بشارت دے دو، وہ جنت میں جائے گا جو یہ کہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ فرماتے ہیں میں گیا، پہلے جن سے میری ملاقات ہوئی وہ عمر تھے، وہ بولے اے ابو ہریرہ یہ جوتے کیسے؟ میں نے کہا یہ حضور کے نالین پاک ہیں، مجھے یہ دے کر حضور نے اس لیے بھیجا جو مجھے یقین دل سے گواہی دیتا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ یعنی وہی بات حضرت ابو ہریرہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی۔ پھر فرماتے ہیں جناب عمر نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، یعنی ایسے ہاتھ مارا، نہ کہ یہ مارنا ایک لڑائی کے طور تھا، یہ کہ ایسے جیسے بندہ آگے آ جائے تو دوسرا بندہ ہٹاتا ہے، ویسے ہی حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر پاک آگے سے ہٹا رہے تھے۔ جیسے ہی ہٹایا، جیسے ہی ہاتھ مارا، فرماتے ہیں کہ میں چت گر گیا اور فرمایا لوٹ چلو۔ یعنی جیسے ہی ہاتھ مارا سیدنا ابو ہریرہ جو ہے اپنی کمر کے بل پیچھے جا گرے۔ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک باروب آدمی تھے، یعنی کفار پر بھی ان کا روب تھا اور صحابہ کرام پر بھی روب تھا۔ اسی طرح فرماتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹے سے تھے، یعنی جسامت حضرت ابو ہریرہ کی چھوٹی تھی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی مجھے ہاتھ مارا میں نیچے کمر کے بل جا گرا اور میں رو کر حضور علیہ السلام یعنی میں لوٹ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو کر فریاد کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور مجھ پر عمر کی ہیبت سوار ہو گئی تھی۔ یعنی جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ غلبہ صرف ہیبت جو ہے کفار پر بھی نہیں تھی بلکہ صحابہ کرام پر بھی تھی۔ ویسے بھی آج بھی شیطان جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ڈر جاتا ہے، کوسوں میل بھاگ جاتا ہے جہاں بھی سیدنا عمر فاروق کا نام لیا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں دیکھا تو وہ میرے پیچھے ہی تھے، یعنی جیسے ہی یعنی حضور سے شکایت فرما رہے تھے اور پیچھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے تھے۔
میرے پیچھے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا جناب عمر سے ملا اور انہیں وہی پیغام سنایا جو دے کر حضور نے مجھے بھیجا، تو انہوں نے میرے سینے پر ایسا مارا کہ میں چت گر گیا۔ فرمایا کہ لوٹو، یعنی جیسے ہی ہاتھ مارا ہٹانے کے لیے وہ گر گئے اور کہا تم چلو حضور کی بارگاہ میں، جہاں حضور ہیں ہمیں بھی وہاں لے چلو۔ تو وہاں پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا اے عمر، اس کام پر تمہیں کس خیال نے ابھارا، یعنی کس خیال نے تمہارے ذہن میں کیا خیال آیا کہ تم نے ابو ہریرہ کو ہاتھ مارا اور تم واپس اسے لے آئے، تم نے خبر ہی نہ سنی؟ تو حضرت عمر عرض کرنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابو ہریرہ کو نعلین پاک دے کر اس لیے بھیجا جو انہیں یقین دل سے گواہی دیتا ملے کہ اسے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے جنت کی بشارت دے دے۔ فرمایا ہاں۔ عرض کیا ایسا نہ کیجئے، میں خوف کرتا ہوں کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھ لگیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے کہ عمل کرتے رہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ یعنی سیدنا عمر فاروق نے عرض کی حضور کہ اس خبر کو رہنے دو، باقی لوگوں تک نہ پہنچاؤ، بلکہ وہ لوگ اس پر یقین کر کے بیٹھ جائیں گے، باقی عمل نہیں کریں گے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ باقی عمل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے اور حضور علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو احکام الہیہ ہیں ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور جو نیک اعمال کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں۔ ہاں، اگر کوئی گناہ کرتا ہے وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں حضور کی امت ضرور جائے گی اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد۔ یہ تھی بڑی حدیث جو کہ آج کی ویڈیو میں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج شب معراج ہے، میں پھر عرض کرتا چلوں کہ آج کی نیک رات ہے اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ تو دوستو آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور آپ تمام لوگوں کو جمعہ مبارک۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر میری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔